औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तक़ी बाखरी ओसियन टीवी चैनल के प्रोग्राम तफसीर कुरान में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ और इसके साथ साथ माह रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से और तमाम ओसियन टीवी चैनल के टीम की तरफ से पेश करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर मौलाना सैयद रिजवान हैदर रज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे कुरान मजीद की मशहूर आयतों की तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। सामीन कराम, सलामुन अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान आप सबको मुबारक हो। इस माह मुबारक में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की उन आयात की तफसीर और तशरीह आपके सामने पेश करेंगे जो अमूमन लोगों के दरमियान मशहूर है। मैं दो चार का नाम यहाँ पे आपको बताऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सी आयतें हमारे ज़बान ज़द आम व ख़ास हैं, हमारी ज़बानों पे हैं, लेकिन शायद उसका तर्जुमा भी हम जानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमको नहीं पता कि कुरान में है कहाँ, कौन से सूरे में है, इसकी वजाहत क्या है, इसकी तशरीहात क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, कहाँ है आयत, इसकी वजाहत क्या है, तशरीह क्या है। आम तौर से किसी का इंतकाल होता है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत कुरान में कहाँ है, इसका मतलब क्या है, तशरीह क्या है, किस मौके के ऊपर ये आयत है। या हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, लोगों के ज़बानों के ऊपर ये आयत रमा है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तो वो आयतें जो लोगों की ज़बानों पे आम तौर से रवा है, उन आयतों की तशरीह इस माह मुबारक में इंशाअल्लाह आपके सामने ओसियन चैनल के ज़रिए से पेश की जाएगी। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, आप ये बताइए कि कुरान मजीद की सबसे मशहूर आयत कौन सी है। अगर हम ये सोचें और सवाल करें कि सबसे मशहूर आयत कौन सी है, तो जवाब ये मिलेगा कि सबसे मशहूर आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की मशहूर तरीन आयतों में से है। और बिस्मिल्लाह आयत ही नहीं, बहुत अजीम आयतों में से है। बहुत मशहूर रवायत है कि मौला अली जनाब इब्न अब्बास को लेके बैठे और नमाज इशा के बाद तफसीर करना आपने शुरू किया तो रात भर तफसीर करते रहे, यहाँ तक कि अज़ान सुबह की आवाज़ बुलंद हुई तो मौला ने फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, अगर ऐसी 1000 रातें गुजर जाएं तो बिस्मिल्लाह की तफसीर ख़त्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन अजीम आयतों में से है कि जिसको हम जानते तो हैं लेकिन ज़्यादा अहमियत नहीं देते। मैं इस माह मुबारक रमज़ान के इन तफसीर के दर्स के हवाले से आपके दरमियान इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे बढ़ें और आयात को अहमियत देने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। माह मुबारक रमज़ान कुरान का महीना है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन रबी व रबीउल कुरान शहर रमज़ान, हर चीज़ के लिए एक बहार है और कुरान की बहार क्या है, माह मुबारक रमज़ान है। माह मुबारक रमज़ान सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए बहार नहीं है कि पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि याति अन्नास ज़मानुन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि ला यतलूनल कुरान इल्ला फी शहर रमज़ान, कि लोग कुरान को सिर्फ शहर रमज़ान में, माह मुबारक रमज़ान में पढ़ेंगे। खूब, तो माह मुबारक रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से लोग हैं जो माह मुबारक रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं। बाज़ लोग कई कि कुरान ख़त्म करते हैं। अल्लाह सबको कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन इन कुरान के मफ़ाहिम से आगाह होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कुरान हमारे लिए आईने ज़िंदगी है, ये कुरान हमारे लिए लाहे अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की अजीम तरीन आयतों में से है। मैं यहाँ पे रुक के अर्ज़ कर दूँ कि बरादरान अहले सुन्नत, उनके यहाँ सूरह की शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन
اہل تشیع کے یہاں، شیعوں کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے، کہ اگر آپ نے سورے کو بغیر بسم اللہ کے پڑھا تو آپ کی نماز صحیح ہونا مشکل ہے۔ لہذا ہم نماز میں اگر سورے کو پڑھیں گے تو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ للمومن خمس خصال، مومن کی 5 پہچان ہے، 5 علامت ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی مشہور ترین آیت ہے، یہاں تک کہ آپ جب قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی جو آیت ہے جس سے آپ کی ملاقات ہوگی اس کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے میں سب سے پہلے بسم اللہ ہے، ایک سورے کے علاوہ، وہ ہے سورہ توبہ یا سورہ براءت۔ سورہ توبہ میں آپ جب شروع کریں گے تو سورہ توبہ کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ کے غضب کی بات ہے، قہر کی بات ہے، عذاب کی گفتگو ہے، لہٰذا آپ یاد رکھیے انشاءاللہ جب قرآن کو پڑھیں گے اور جب سورہ برات تک پہنچیں گے تو جب سورہ برات یا سورہ توبہ کو شروع کریں تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اعوذ باللہ من غضب الجبار، اعوذ باللہ من غضب الجبار پڑھ کے سورہ توبہ کو شروع کریں گے۔ اس طریقے سے 114 سوروں میں سے صرف ایک سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے، ایک سورہ کے شروع میں اور ایک سورہ کے درمیان، جہاں کے اوپر کیا ہے؟ جہاں کے اوپر جناب سلیمان نے جب جناب بلقیس کو خط لکھا تو وہاں کے اوپر کہا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30 میں۔ تو اس طریقے سے بسم اللہ کا شمار سورہ نمل میں 2 مرتبہ کر کے 114 پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہماری زندگی کا جز ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو اہمیت رکھتا ہو اگر اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ناتمام رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کون سا کام جو ہے وہ ناقص ہے، کون سا کام اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ ہمارا سونا اہمیت نہیں ہے، ہمارا جاگنا اہمیت نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا اہمیت نہیں ہے، ہمارا کپڑے پہننا اہمیت نہیں رکھتا، ہمارا نہانا دھونا اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کتنی مرتبہ ہم بسم اللہ کہتے ہیں۔ ایک مرد مومن کو میں یہاں پہ رک کے بتا دوں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اور اتنی عجیب بات ہے، کس قدر مشہور ہے یہ روایت ہمارے درمیان، کس قدر مشہور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ روایت مشہور ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد کے اندر ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا نقطۃ تحت الباء، اور میں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو بسم اللہ کا بہت ہی قریبی تعلق ہے ہمارے مولا علی سے۔ جو علی کا چاہنے والا ہے اس کی زندگی میں بسم اللہ ایسے ہونا چاہیے کہ صبح اٹھتے سوتے جاگتے بیٹھتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ اپنے بچوں کو یاد دلائیے، اسکول جاتے ہیں کتاب کھولیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر آتے ہیں لکھنے بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے وہ عام طور سے صرف کھانے کا ٹائم، جب کھانا کھانا ہے تو چلو بچوں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جب دعوتیں ہوتی ہیں تو ایک شخص آگے کہتا ہے چلیے بسم اللہ۔ تو ہم لوگ صرف کھانے میں بسم اللہ، اچھا کھانے میں بسم اللہ کہنا چاہیے، بہت سی بات ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے اپنے صحابی سے فرمایا اگر بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو گے تو کھانا نقصان نہیں کرے گا۔ ایک دن صحابی آیا کہنے لگا مولا میں نے کھانا کھایا اور بسم اللہ کیا تھا لیکن نقصان کر گیا۔ اچھا، مولا نے فرمایا کہ کھانے میں کیا ایک ہی آئٹم تھا؟ انہیں آئٹم تو بہت سارے تھے، بہت سارے۔ کہا کیا تم نے ہر آئٹم میں بسم اللہ کیا؟ کہا نہیں مولا، جب شروع کیا تو بسم اللہ کیا، اس کے بعد ہر آئٹم پہ بسم اللہ۔ امام نے فرمایا ہر چیز پر بسم اللہ کہو۔ روٹی شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، روٹی ختم ہو گئی چاول شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہر چیز پر اتنا انسان کو بسم اللہ سے قریب ہونا چاہیے کہ ہر کام میں، یعنی کھانے میں ایک مرتبہ بسم اللہ کر دیا، اسٹارٹ لے لیا تو پھر آخر میں الحمدللہ نہیں، بیچ میں بھی بسم اللہ ہونا چاہیے۔
اس قدر بسم اللہ کی، اب میں آپ بتاؤں کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پچھلے انبیاء کو اگر کوئی آیت دی گئی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تمام آسمانی کتابیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ چنانچہ جناب سلیمان کب گزرے ہیں؟ پیغمبر اسلام سے بہت پہلے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے جب بلقیس کو خط لکھا تو کیا لکھا؟ انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ اس زمانے کا بسم اللہ۔ اب روایت سنیے، ایک ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان بہت بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے۔ جب جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ تخت بلقیس کو لا کے ہمارے سامنے حاضر کرے، تو آصف ابن برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لا کے پہنچا دوں گا، اور پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو آصف ابن برقیہ نے ملک سبا سے لا کے جناب سلیمان کے سامنے پہنچا دیا۔ پوچھا کیسے کیا ہے تم نے یہ کام؟ کہا ان کے پاس علم من الکتاب، یعنی اسم اعظم کا تھوڑا سا حصہ ان کے پاس تھا تو انہوں نے یہ کرامت دکھا دی۔ تو اسم اعظم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اسم اعظم کیا جناب سلیمان کے زمانے میں آصف بن برقیہ کو اسم اعظم معلوم تھا؟ پیغمبر اسلام کی امت کو اسم اعظم نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے، لیکن ہمارے انبیاء کو، ہمارے ائمہ کو بہت سی چیزیں بتانے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی میں سے ایک اسم اعظم ہے کہ اسم اعظم بتانے کو نہیں کہا گیا ہے، لیکن ہمارے ائمہ کا لطف یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہینڈس دیا ہے۔ جیسے ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے۔ شب قدر ہمارے امام کو پتہ ہے کہ شب قدر کون سی ہے، شب 21 ہے کہ شب 19 ہے کہ شب 23 ہے، لیکن انہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا امام نے کہا کہ شب 19 میں بھی عمل کرو، شب 21 میں بھی اعمال انجام دیجئے، شب 23 میں بھی اعمال انجام دیجئے، لیکن گھما پھرا کے ذرا تاکید کے ساتھ شب 23 میں۔ یہ ہمارے ائمہ کا لطف ہے۔ انہی الطاف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کو یہ اجازت نہیں کہ بتائیں کہ اسم اعظم کہاں ہے، لیکن ہمارے امام، 8 امام علی بن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا ہی نزدیک ہے جتنا آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی سے نزدیک ہے۔ اب آپ کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ ہنٹ صاحب کو کیا چاہیے؟ لذا جو انسان ہمارے ائمہ کی روایات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس پہ اعتقاد رکھتا ہے، وہ ان سے استفادہ کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بسم اللہ کو اتار لیجئے، ہر کام بسم اللہ، خواتین خاص طور سے کچن میں ہیں، برتن دھلنا بسم اللہ سے نہیں دھلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹا بھگانا ہے، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چولہا جلانا ہے، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا چڑھانا ہے، بولیے بسم اللہ۔ ہر کام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، اور پھر دیکھیے کہ اس کی برکتیں کیا۔ بسم اللہ کی برکت کے بہت سارے قصے بھی مشہور ہیں جو میں یہاں نقل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا بسم اللہ قرآن مجید کی مشہور ترین آیتوں میں سے سب سے زیادہ مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر موقع پر بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کپڑے پہنتے ہیں، ہم صرف نئے کپڑے پہنتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے کپڑے بسم اللہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، پرانے کپڑے پر بھی بسم اللہ ہونا چاہیے۔ نہانے جاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں سر کے اوپر، بسم اللہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ صرف کھانے ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہر موقع پر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس درس کے بعد تمام سامعین اپنے بچوں کو بسم اللہ بار بار کہنے کی تاکید کریں گے، اس لیے کہ جو زبان بار بار بسم اللہ کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں میں اس خدا کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو خداوند عالم بھی اپنے رحم و کرم کو انسان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ روایت بہت مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، بولے جلدی سے گزر چلو یہاں سے، اس لیے کہ یہاں پہ ایک قبر کے صاحب کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، صاحب قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہاں سے گزر گئے، جب واپس آئے تو اسی قبر کے پاس ٹھہر کے کہتے ہیں رکو، یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حواریوں نے پوچھا یا نبی اللہ، ابھی تو آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، اب آپ فرماتے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اس صاحب قبر کا ایک چھوٹا بچہ تھا، آج وہ مکتب گیا ہے، اس نے اپنی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
خداوند عالم فرماتا ہے جس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کرے میں کس طرح اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے پناہ برکت کی چیزیں ہیں۔ بہت سے قصے مشہور میں ایک قصہ اپنے ایک جلیل القدر عالم کا نقل کر دوں آپ کے سامنے اور آپ کی زحمت تمام۔ شیخ انصاری ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے ہمارے دنیا فقاہت کی، جن کی لکھی ہوئی کتابیں آج حوزے میں ابھی تک پڑھائی جا رہی ہیں۔ شیخ انصاری نجف اشرف میں تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم اپنے مقدمات کو ختم کر کے نجف پہنچا اور اس نے شیخ انصاری کی کلاس کو اٹینڈ کیا۔ وہ کلاس میں گیا، ایک دن گیا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، 2 دن گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہفتے مہینے گیا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب اوور ہو گیا تو ایک دن گیا مولا کے روضے میں، مولا علی علیہ السلام کے روضے میں، اور جالی کو پکڑ کر کہ مولا میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں چھوڑ چلا جاؤں گا، پڑھائی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مولا پلیز میری مدد کریے آپ۔ اس نے دل سے کہا تھا، آیا توسل کیا مولا سے، آگے سو گیا۔ رات میں خواب دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں اپنا کان ادھر کرو۔ اس نے کان بڑھایا اور مولا نے اس کے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ہوئی، اب وہ گیا شیخ انصاری کے درس میں، اور آج جب وہ گیا تو اس کی حیثیت الگ ہے۔ اب وہ شیخ انصاری کی کلاس میں بار بار اعتراض کر رہا ہے، بار بار ٹوک رہا ہے کہ آقا ایسا نہیں ایسا ہے۔ جب بہت ہو گیا تو شیخ انصاری نے اس کی طرف رخ کیا، کہا میاں جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا اس نے میرے کان میں پوری الحمد کا سورہ پڑھا ہے، سمجھ بیٹھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بابرکت آیت ہے، اور ہر وقت اسے اپنی زبان کے اوپر، آپ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ کہیے، گاڑی بیٹھتے ہیں بسم اللہ کہیے، سواری سوار ہوتے ہیں بسم اللہ کہیے۔ جناب نوح کی اتنی عظیم کشتی کیا فرمایا؟ بسم اللہ ہے مجراہا و مرساہا، اللہ کے نام سے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں بسم اللہ کو اس طرح اتار لیں کہ ہر موقع پر ہمیں بسم اللہ یاد رہے۔ اپنے بچوں کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنے کی عادت ڈالیے، خود بھی بسم اللہ۔ بسم اللہ کے معنی کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، آیت کا ترجمہ بھی سب کو معلوم ہے۔ شروع کرتا ہوں کام کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے تو ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گوشت وہ کھائیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب لوگ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یاد رکھیں گے کہ ہمیں بسم اللہ ہر کام کے پہلے کہنا خود بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام ڈاکٹر سید رضوان حیدر رضوی صاحب قبلہ کو۔ ہم تہ دل سے قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی پروگرام صرف اور صرف اوسین ٹی وی چینل پر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ، RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل۔